1947 में एक मुल्क ने सिर्फ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, वो तो अफगानिस्तान। खास आयत ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें बताया था कि मुनाफिकीन के लिए निकलना है। जो आदमी ये कहता है कि मैं कलमा गो हूँ लेकिन मैं पहले पठान हूँ, वो मुनाफिक नहीं, खारिज से भी बदतर है। ये जहन्नमी है सारे खारिज, इसमें किसी फतवे की जरूरत नहीं है। कहाँ मर गया है तारिक जमील, कहाँ मर गया है फजलुर रहमान, कहाँ मर गया सिराजुल हक। इनको अब फतवे देने भूल गए हैं। मोदी और अफगान भाई हैं, गौ परस्त हैं। इनका असल टारगेट बनी इस्माइल है, सर्वरे कायनात है। तभी उन्होंने इमरान खान जैसा को रास्ते मदीना का सरबराह बनाया ताकि उसकी जद में कौन है सर्वरे कायनात का करेक्टर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं 83 साला नौजवान एडमिरल जनरल जवेद इकबाल साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। लेकिन आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर हाफिज इसरार साहब भी मौजूद है क्योंकि हमें स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी आज। जैसे का बेजा, वैसे आप आवाज़ें लगाते रहते थे हाफिज किधर है गए, तो आज हाफिज को हमने बिठा लिया। ये है जी वो वाला हाफिज, हम लोग वो वाला हाफिज समझते थे। अरबे साहब आज का प्रोग्राम जो है हम इसमें थोड़ा सा ना एक जो जिस पे बात करना चाह रहे हैं वो पाक अफगान की वॉर है, जिस पे हमारा स्पेसिफिकली टॉपिक है। आपने सारी उम्र आप एम्बेसडर रहे हैं, आपने जंगें लड़ी हैं, आपसे बेहतर डिप्लोमेसी इन चीज़ों को कोई नहीं जानता, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे लेकिन साथ ऑथेंटिक रेफरेंसेस के लिए हम इसरार की खिदमत भी लेंगे। एलमे साहब, कहा जा रहा है कि जी मुसलमान की मुसलमान से जंग हो रही है, तो पहले तो बताएं मुसलमान की मुसलमान से जंग थी कि मुसलमान की ख्वारिज से जंग थी, और ख्वारिज कौन होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मुल्क जो बना ही कलमे के नाम पे है, बना ही कुरान के नाम पे है, तो उसमें जो हमारी बेस लाइन है, जो हमारी यानी एक तराजू है, हम कुरान और हदीस से बाहर नहीं जा सकते। ओके, अब ख्वारिज कौन है? ठीक है, अब ये देख लीजिए कि ख्वारिज को यानी कत्ल से भी बड़ा चीज़ तस्वर की गई। फितना जो है वो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, फितनाल ख्वारिज। हाँ जी। क्यों? क्योंकि आपको ये जो है ना सिर्फ ये यूनिटी को डिवाइड करता है, बल्कि ये वो जो नैरेटिव है जो अल्लाह के रसूल ने वही के ज़रिए उन पे जो कुछ नाजिल हुआ, उसको पर बेस करके जो नैरेटिव बनाया, ये उसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये यानी आपकी जो बेस है वो उसके ऊपर ये एक ज़र्ब लगाता है। ठीक है, इसलिए जो है आपको यानी कि जो भी इस्लामी हुकूमत है, इसलिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर ना भी लड़ाई हो कोई, तो ख्वारिज जो हैं वो स्टेट का, इस्लामी नजरियाती रियासत का वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और इन शॉर्टेस्ट फॉर्म जो कलमा के नाम के ऊपर मुसलमान को मारता है उसको ख्वारिज कहा जाता है। कलमा के नाम पे जो मुसलमानी को, तो उसमें अव्वल तो ये है कि कलमा के नाम पे ये नहीं करे कि मैं भी तलवार, कलमा के नाम पे बनी हुई रियासत, चाहे वो या पाकिस्तान हो या कोई और, अगर जो जिहाद किया जाए, जो जिहाद बिल सैफ है, उसकी इजाज़त स्टेट देती है, इंडिविजुअल नहीं देता। ना वॉर कमांडर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फंडामेंटल रीज़न है। ये नहीं कि मेरा जी एक ग्रुप है वो भी, हम भी कह रहे हैं अल्लाह का जिहाद है, तुम्हारा भी। नो, द स्टेट जिहाद की इजाजत स्टेट देगी, इंडिविजुअल नहीं देगा। नो, ओके, ठीक है। जो इंडिविजुअल देगा वो जिहाद नहीं होगा। नहीं, वो तो बदमाशी है, वो तो डाकूगिरी है, गुंडागर्दी है। एडमिरल साहब, ये इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग के सरवर कायनात दो जहान जिनके आप भी आशिक हैं, हम सब आशिक हैं, हमारा इश्क उन पे ख़त्म, वो फरमा रहे हैं कि अगर आपसे कोई आपका माल छीनने आए तो उससे जंग करो, चाहे वो मुसलमान कलमा गो हो, करो। इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई है, जो जंग हो रही है वहाँ पर, और वहाँ पर फितनातुल ख्वारिज बसे हुए हैं जो कलमे के नाम पे मुसलमान भाइयों के गले काट रहे हैं, क्या उनसे जंग जायज़ है? देखिए, हम जो है हम उन पे हमला नहीं कर रहे हैं, वो आगे हमें। देखिए, एक तो बात ये समझ लें कि पाकिस्तान अगर गोरे के ज़माने में, देखिए ये ड्यूरन लाइन जो है जो हमारे झगड़े, ये कोई आज की बात नहीं हुई है, ये 1893 की बनी हुई है। तो अगर ये देख लें कि अगर इनको
یعنی کہ افغانستان کو اگر یہ لاجک لیں کہ کسی بھی بیس پہ، اول تو کلمہ گو کے لیے ایک دوسرا کی جان، مال اور اس کی عزت حرام ہے، اس کو نقصان پہنچا، اس کا حرام کر دی کہ اس کو گزر نہیں پہنچا سکتا. یہ ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہمارے بچوں کو پہلے تو آپ لا الہ، جو بھی میں اور آپ کلمہ گو ہیں، ہم دونوں کی ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اگر میں یہ نہ سمجھوں کہ تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری عصمت جو ہے میرے لیے وہی ہے جو ایک میں اپنے لیے سمجھتا ہوں. اس لیے اگر میں اس کو وائلیٹ کرتا ہوں تو میں کلمہ گو، یعنی کہ میں وائلیشن، اس کلمے کی وائلیشن کر رہا ہوں. کیونکہ کلمہ صرف یہ نہیں ہے نا، کلمہ تو آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہو جاتا نا. آپ جب پڑھتے ہیں اپنی کتاب جو پوری پڑھتے ہیں تو اس میں پھر ایمان مجمل، ایمان مفصل، اور پھر آپ قیامت پہ جو ہے وہ بھی ایمان نبیوں پہ، کتابوں پہ، اور جو اللہ نے اتارا اس پہ، اور جو نبی نے بولا اس پہ. تو یہ جو بات ہے کہ اگر میں آپ کی، یعنی آپ کی نہ صرف مال پہ نظر رکھوں، آپ کے یعنی آپ کی عزت پہ میرا ہاتھ اٹھے، آپ کی عصمت پہ میرا ہاتھ اٹھے، تو میں تو اس یعنی کہ خود شیطان مردود کا فالوور ہو گیا، میں تو محمد کا فالوور رہا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یعنی کہتے رہیں تو آپ کا یہ نیریٹو ہی میں ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ لوگ منافق ہیں. یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ جو لا الہ پڑھتا ہے لیکن اس کے خلاف. عبداللہ بن ابی جو اسلام کا سب سے بڑا منافق تھا، اور یہ میری اوپینین نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس منافق کا بیٹا جو تھا، جب وہ اپنا مر گیا عبداللہ بن ابی، تو اس کو کرتے کی درخواست کی حضور سے، تو حضور نے اس کے بیٹے کو کرتا دیا، جو ڈالا گیا تو وہی نازل ہو گئی کہ اے نبی تو 70 دفعہ بھی اس کی بخشش کا کہے گا تم نہیں مانا جائے گا. سبحان اللہ. تو وہ منافق ہے. کیا وہ عبداللہ بن ابی پہلی صف میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا تھا؟ بے شک جی. تو آپ یہ بات دیکھیے، افغان جو ہیں، اب جب ہم نے پاکستان، آپ کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جو ہم نے بنایا، پاکستان انہوں نے بنایا جو کلمے کے نام پہ 47 میں اپنے بستے رستے گھر کو چھوڑ کر 10 لاکھ 20 لاکھ جانوں کی قربانی دے کر 70,000 عصمتوں کی بھائی، اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں، کسی نے کنویں میں چھلانگ لگائی، کوئی سکھوں کے نیچے، کوئی ہندو، ان کو قربانی دے کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب اس وطن کو آپ جو ہیں یہ خوارج یا آپ کا نیبر بسنے نہ دے، جو خود بھی کہے کہ میں بھی کلمہ گو ہوں تو وہ بکواس کرتا ہے، جھوٹ بول. میں چیلنج کرتا ہوں تمام علماء کو اور تمام فرقوں کو کہ مجھے یہ غلط ثابت کرتے ہیں تو جو چور کی سزا میری سزا. ٹھیک ہے. ایک بات سن لیں، جی. جنگ احد میں دیکھیے، جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں کہ جنگ بدر کس کے درمیان ہوئی تھی؟ قریش کے درمیان. جی. مسلمان ہی تھے یار. قریش کون تھے؟ ٹھیک ہے. یعنی کہ حضور پاک قریش لائے تو یعنی ایک گھرانے کے کچھ لوگ ان پہ ایمان لے آئے اور کچھ نہیں. حتیٰ کہ ابو بکر، یعنی کہ جیسے ہمارے بھی چند ایک سیاستدان تھے، ان کا بیٹا آخری وقت پہ ایک طرف ہو گیا تھا، اسی طرح ابو بکر نے کا بیٹا، ابو بکر کھڑے ہیں کس کے ساتھ؟ سرور کائنات کے ساتھ. اور ان کا بیٹا اس نے کہا اوے ابا میرا کتنا بیوقوف ہے، 313 کے ساتھ کھڑا ہے، میں تو 1000 کے ساتھ کھڑا ہوں گا. وہ بھی آخری وقت میں، جیسے ہمارا برخودار ایک جمپ لگا کے چلا گیا تھا، وہ بھی چلا گیا. اور وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے حافظ صاحب؟ ابو جہل کے ساتھ. آپ وہاں سے دیکھ لیں کہ لا الہ پڑھنے کا جو بوجھ ہے، جو وزن ہے، جو کلیم ہے، کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کلمے کے لیے، حق کے لیے آپ نے اپنے بیٹے پہ تلوار اٹھا لی. تو یہ تو ہے ہی خوارج. اور جب بیٹا پکڑا گیا تو کیا کہتا ہے؟ جب قیدی بن کے آیا، بھوکا پیاسا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو بتاؤ، ابا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. اس نے کہا کم بخت، تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں بیٹا سمجھ. تو پھر ثابت کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے مال سے، اپنے بھائی سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، باغات سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے نبی سے، قرآن سے، تو دفع ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور تم ان کا نام لے کر اگر انتشار اور تم اور کہا قرآن میں آیات حافظ صاحب کو اگر یاد، تو بھائی انتشار جو ہے وہ تو یعنی کہ قتل سے بھی یعنی قتل ایک بڑا گناہ ہے نا، 302 ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے وہ. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز نہیں، میں آپ کو ایک غلط فہمی دوں، یہ خوارج جو ہیں، یہ اصل میں خوارج کیوں کہا گیا؟ دیکھا نا خوارج کون تھے؟ ریاست مدینہ میں خوارج نہیں آئے تھے. جب حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کون لوگ مکے پہ آ کے چڑھائی کر گئے؟ دھرنا کس نے دیا تھا مکے پہ آ کے؟ خارجیوں نے. اور جب دیکھیے کہ 40 دن حضرت عثمان کا گھیراؤ کرتے ہیں، اور پہرا کون دے گا ہے گھر پہ؟ حسن اور حسین لاڈلے. اور پیچھے سے جب وہ آ کے اور وہ تلاوت کرتے ہوئے عثمان کی انگلیاں کٹتی ہیں، تو حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں بچاتے ہوئے. تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ وہ خوارج کو کہ بھائی پہلے ان کو جو ہے وہ اس کا حساب لو، انصاف کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دھرنا اتنا یعنی کہ زیادہ کر دیا کہ وہ حساب لینا ایک آدمی 2 آدمی سے حساب لیا جا سکتا ہے. تو وہ پورے جو وہ خوارج کی شکل میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اب حضرت علی نے جو فتنہ ڈالنے کی بجائے، دیکھیں نا، حضرت علی بیعت کو ریجیکٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا فتنہ نہیں ڈالا. اور پھر دیکھیے کہ ان خوارج کی وجہ سے پہلی تقسیم اسلام میں ہوئی. یعنی اسلام ابو بکر کا ملک اسلام اور ریاست مدینہ ایک، سرور کائنات کی ریاست مدینہ ایک، ابو بکر کی ایک، عمر کی ایک، اور یعنی حضرت عثمان کی ایک، اور یہ بعد میں علی کی اور معاویہ کی ہو گئی. تو آپ دیکھتے ہیں خوارج کا اثر. تو خوارج تو ہیں ہی فتنہ. اس لیے میں ایک مسلمان کو اگر یہ سمجھ نہیں آتا وہ کسی مسلمان سے لڑ رہا نہیں، منافق مسلمان سے لڑ رہا ہے. تو ایڈمن صاحب، پھر پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے اندر افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے، وہاں سے پوری فتنۃ الخوارج کو بوسٹ کیا جاتا ہے، ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا جاتا ہے پاکستان کے اوپر حملہ ور ہونے کے لیے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں مسلمان کے ساتھ جنگ. اور یہ ابھی ہم اسٹیبلش کر چکے کہ خوارج وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے کلمہ گو بھائی کے اوپر حملہ کرے. اس کے بارے میں کوئی آپ کہنا چاہیں گے؟ جی، میں ابھی یہی چیزیں دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس کے بارے میں بھی یہ پڑھا ہے کہ ایک بہت مشہور ہمارے محدث ہیں، محدثین میں بہت بڑا نام ہے، امام حجر بن ابن حجر اسقلانی. انہوں نے پورا باب قتل الخوارج اور والملحدین پہ باندھا ہے کہ مطلب ان کو خوارج کو قتل کرنے کے بارے میں جتنی احادیث حضور پاک سے ثابت ہیں انہوں نے اس باب میں اکٹھی کی ہیں. تو اس میں سے ایک حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ وہ گروہ جو خوارج کی حمایت کرے، انہیں اسلحہ دے یا انہیں جگہ فراہم کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، یا جو یہ کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کر رہے ہیں، یا ان کو حمایت دیتے ہیں اور ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی انہی میں سے ہیں، یہ بندے بھی انہی میں سے. صاحب پھر اگر ٹیکنیکلی بات کریں کہ پاکستان کا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر استعمال ہوئی جا رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے، ان کی گورنمنٹ خارجین کو اسلحہ بھی فراہم کر رہی ہے، تو پھر پاکستان کی جو ان کے اوپر جنگ مسلط کرنا ہے یا اپنا دفاع کرنا ہے، وہ جائز ہی ہوا کہ حرام ہوا؟ اس فتنے کو نیست و نابود کرنا ہے، دفن کرنا ہے. یہ پاکستان کا فرض ہے. کیوں؟ پاکستان وہ واحد ریاست مدینہ کے بعد ریاست ہے جو کلمے کے نام پہ بنی. ٹھیک ہے، افغانستان کلمے کے نام پہ نہیں بنا. بے شک وہ 7 کلمہ اب لکھ رہے ہیں، لیکن کلمے کے نام پہ بھائی نہیں بنانا. ریاست مدینہ کے بعد صرف پاکستان بنی. جی، سعودیہ جو ہے کنگ سعود کے نام پہ بنے. جی، کلمے کے نام. اگر سرور کائنات حجۃ الوداع میں اب کا دیکھیے نا، وہ ایک پرنسپل جو گائیڈ لائن ہے اسلام کی، حجۃ الوداع کا جو ہے وہ ایک خطاب ہے، کالے کو گورے پہ وہی فوقیت میں، ٹھیک ہے، اور اجمی کو
عربی کو عربی عجیب میں ہے، کوئی ہاں جی، فرق، ٹھیک تو ہے۔ پھر فوقیت کس چیز کی ہے؟ فوقیت وہ ہے جو اللہ نے آپ پہ اتارا ہے، قرآن۔ اور بھی دیکھیے یہاں تو آگے جائیے نا، ہم تو پتہ کیا ہے، ہم گھوڑے کی جو ہے نا ہیرارکی اور ڈیموکریسی اور یہ بیوروکریسی وہ سمجھ لیں۔ دیکھیے اب جب سرور کائنات کے بعد حضرت ابوبکر حلف اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یعنی اتنے محتاط ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کہ اگر اے لوگوں میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اگر میں آپ پر گورنر ایسے بناؤں، ایسے گورنرز کروں کہ اور میں اللہ اور رسول کے تابع رہوں تو میری یہ بات اطاعت کرنا ورنہ نہیں ورنہ نہیں کرنا۔ کرنا۔ ہاں، اب ہاں، دیکھیے آپ پھر کہا جاتا ہے ان کو کہ بھائی ابھی میں حضور کی یعنی پردہ فرمایا ہے، لوگوں میں رنج و علم ہے اور بے یقینی بھی ہے، تو آپ زکوٰۃ جو پیسے والی چیز ہے اس کو نہ لو۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ایک رسی کے اونٹ کے رسی کو پائیں باندھنے والا چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ بھی نہیں معاف کروں گا۔ آئیڈیا یہ بیٹے کہ آفٹر آل 1947 میں ایک ملک نے صرف پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا اور وہ تھا افغانستان۔ یہ تو آپ سرپرائزنگ خبر دے رہے ہیں مجھے بیٹے آپ جو میں بات کرتا ہوں بیٹے، میں علماء سے ہسٹورین سے کہتا ہوں کہ مجھے ایجوکیٹ کریں، اگر میں غلط ثابت کروں میں 4 سال کے بچے کو بھی سلام ریپیٹ کروں گا 1947 میں صرف 1947 میں یونائٹڈ نیشن کے تمام ممالک نے ہمیں تسلیم کیا سوائے افغانستان کے۔ اچھا اب تم مجھے بتاؤ کہ افغان اصل میں ہیں کون؟ چاہے پشتون ہے چاہے کوئی ہے، افغان اصل میں کون ہے؟ یہ اصل میں بنی اسرائیل ہیں۔ یہ دیکھیں نا آپ اپنا جو ہے اگر نسبت جوڑتے ہیں محمد سے تو محمد کی خوشبو آئے گی جی، اور اگر آپ نسبت جوڑتے ہیں اب نیتن یاہو سے تو اس کی بدبو آئے گی۔ جی، یہ افغان جو ہیں یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم حضرت سلیمان کی اولاد ہیں، اور وہ کون تھا؟ اسحاق کی لڑی میں سے داؤد کا بیٹا، جی، حضرت داؤد کا بیٹا تھا نا۔ اور اس کا ایک وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بیٹے کا نام افغان تھا، اس نے ابا سے کہا حضرت سلیمان سے کہ ان کی مجھے پشتو سکھاؤ اور یہ زبان۔ یہ جو ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں لیکن میں پہلے پٹھان ہوں، وہ منافق نہیں، وہ خارج سے بھی بدتر ہے، اور اس کیونکہ وہ اس کو اپنی نسبت جو سرور کائنات کی ہے وہ نیچی کر دی اس نے۔ جی، پھر تو خود جو افغان لوگ ہیں، پشتون لوگ ہیں، ان کی اپنی رائے ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کوہ سلیمان پہ ہمارا جو بڑا تھا اس کی قبر ہے اور وہ مدینہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بیعت مسلمان ہو گئے تھے اور خالد بن ولید کے ساتھ لڑ کے فتح مکہ کیا تھا، بیس لیس، جی، ٹوٹلی بیس لیس۔ ٹھیک ہے۔ میں ایڈمن صاحب لیکن اس میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 2 قبیلے 12 میں سے 2 قبیلے وہاں پر رہ گئے تھے جنہوں نے پھر جس میں جو پاور میں تھا وہ یہود تھا، تو ان کا کہنا یہ کہ کافی قبیلوں نے نا ان کو کلیم کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی یعقوب کی اولاد میں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، لیکن جو یہود ہے جن کو آج کے دور میں جن کو یہودی بولا جاتا ہے وہ ایک کو کلیم کرتے ہیں، دیٹ از افغان۔ وہ ایک قبیلے کو ساروں میں سے کلیم کرتے کہ سب کا پتہ نہیں ہے ساڈا، وہ افغان قبیلہ ہے۔ ایڈمن صاحب میں اس کے اندر اپنے سوال کے اوپر آؤں گا کہ کیا پہلے تو میں آپ کو کچھ فگرز دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں کتنے افغان پائے گئے۔ آپ پہلے میرا فگر سن لیں، 2000 یعنی کہ 2025 کے ہونے والے کہ یہ جو جتنے بھی میں آپ کو جو سٹیٹس بتا رہا ہوں 2025 کے اندر اکٹھے کیے گئے ہیں کہ 2809 حملے جن میں سے 126 افغان مارے گئے، ٹھیک ہے، جن میں 8 خودکش بھی تھے۔ پہلی بات یہ چیز۔ پھر جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا پاکستان میں جو 90,000 شہری ہمارے ہوئے جس میں ہمارے سیکیورٹی ذرائع کے لوگ، ہمارے فوجی جوان جو شہید ہوئے، پولیٹیشین، سویلین، عورتیں، بچے سب ہیں نا بازار میں جو شہید ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارے ان ٹھکانوں کو، ہمارے معصوم لوگوں کو، 90,000 لوگوں کو شہید کرنے والے، کیا یہ اسلام کی منافی نہیں؟ کیا ایک بات اور کہوں، اجازت دے دیں گے؟ پھر آپ کہیں گے میرا پوڈ کاسٹ بند ہو جائے گا، لیکن مجھے اجازت دے دیں، تمہارا بند ہو جائے یا تمہارا پوڈ کاسٹ بند ہو جائے میری جانیں جوتی۔ کیا یہ حکومت، کیا یہ عدلیہ، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ
نہیں جانتی کہ خیبر پختونخوا میں ان کا جو چیف منسٹر ہے وہ دعائے مغفرت کس کے لیے کرتا ہے؟ خوارج کے لیے. اور جو ہمارے پاکستان کے نام لیوا جو پاکستانی مسلمان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں. جو بچے شہید ہو رہے ہیں ہماری جانیں بچانے کے لیے, ان کے لیے تو لعنت ہے ان اداروں پہ جو انہوں نے ان کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے. اور میں پھر آپ کا چاہے کتنا بھی پوڈ کاسٹ ہو, چاہے میرے ممی ڈیڈی گروپ والے لوگ کتنے بھی مجھ سے جو ہے اعتراض کریں کہ جی بڑی اپنا جو آپ نے ان ڈپلومیٹک لینگویج اور ان پارلیمنٹری, وہ بھائی حرامی کو حرامی کہنا ایک جو ہے اس کو اور کیا کہا جائے. ایک بندہ جو ہے عمران خان جو زانی ہے, بدکار ہے, حرامی بیٹی کا باپ ہے, جس کو کورٹ نے سرٹیفائی کیا ہے. یعنی جب اس نے کہا بھئی یا تو ڈی این اے کرا لو یا مان لو, تو وہ مان گیا. اور جس کی بیٹی جو ہے وہ جو ٹیرین ہے اس کو پالنے والی وہ یہودی کی ماں, اور خود وہ یہودی ماں جو ہے وہ جو کب پیدا ہوئی اپنے ماں باپ کے شادی سے 4 سال پہلے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر یہ کے پی کا چیف منسٹر کن کی دعا خانی کر رہا ہے. بھائی اصل میں جو بیس ہے ریاست ہے, مدینہ ہو یا ریاست اسلام, بھائی اصل میں تو اگر یہ جب فتنہ فساد پھیلایا جائے تو امن ہرٹ ہوتا ہے, امن پہ زد پڑتی ہے. جب امن پہ زد پڑتی ہے تو پھر آپ کا سارا سسٹم کولیپس ہوتا ہے, آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا. تو یعنی یہ پورے کا پورا جو حملہ ہے وہ صرف ایک جان پہ نہیں ہے, وہ اس پوری ریاست مدینہ پہ ہے. بالکل ٹھیک. یعنی وہ اللہ اور رسول کے جو نظریات کے مطابق جو بنائی گئی چیز ہے, یہ حملہ اس پہ ہے. لیکن ایڈمن صاحب ان کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جو علماء کرام جانتے ہوئے بھی اس کو سپورٹ کریں, تو کیا وہ فتنۃ الخوارج کا حصہ نہ ہوا؟ پھر وہ حصہ دیکھو بیٹے, وہ عصبیت کے مارے ہوئے ہیں. میں پٹھان ہوں پہلے, آپ دیکھیے نا, میں بائی نیم لیتا ہوں. اچھا کہتا ہے کہ میں پہلے پٹھان ہوں, عمران خان کہتا ہے میں 10,000 سال سے پٹھان ہوں, یعنی فضل الرحمان صاحب پٹھان ہیں پہلے, سراج الحق صاحب پہلے پٹھان ہیں, یہ سارے پشتون سالے پہلے پٹھان ہیں اور پھر مسلمان ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر میں 10,000 سال سے ہندو ہوں, میں راجپوت ہوں, تو میں تو ہرے راما ہرے کرشنا کرتا تھا, تو میں نے تو غالباً عالمگیر کے زمانے میں کلمہ پڑھا ہے. تو میری پرائرٹی اب کیا کرشن چندر ہے یا کرشنا ہے, راما ہے؟ نہیں, کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. غزوہ احد کے اندر جب اب حافظ صاحب آپ کو بھی یہ یاد ہوگا, یہ دیکھیے سرور کائنات, آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا امتحان تھا. آپ دیکھیں غزوہ احد میں جب کافروں نے یلغار کی, اور حضرت آپ دیکھ لیں کہ حمزہ جو شہید ہوئے, وہ وحشی نے جو نیزہ مارا, اور جو ہندہ جو تھی وہ ابو سفیان کی غالباً بیوی نے ان کا کلیجہ جو, اس کے بعد جب پھر مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی, اور دیکھیے نا خالد بن ولید کے حملے سے حضور کے 2 دنداں مبارک شہید ہوئے. آپ کا ایک کڑی جو تھی خود میں پھنس گئی, تو اس کو نکال کے بی بی فاطمہ روتی جاتی تھی اور اس کو یعنی کہ اس کی راکھ بنا کے اس سے لگاتی تھیں. اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح دی اور وہ بھاگ گئے کفار. تو حضور لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک ایسا جری لڑاکا تھا کہ وہ ایسا لڑا کہ جدھر جاتا تھا وہ کفار کو مولی کی طرح کاٹ رہا تھا, اش کرتے تھے لوگ. تو حضور نے احد کے بعد بے کفن گورو کفن لاشیں پڑے تھے, حضور ہر ایک کے پاس جاتے تھے اور ایک سٹک سے فرماتے تھے کہ یہ فلاں درجہ جنت کا ہے اس بندے کا, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. اور جب اس بندے کے پاس گئے جو اتنا بے جگری سے لڑا, اس کے جسم پہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ زخم کا نشان نہیں تھا, تو اس کے پاس جو لوگ کہتے تھے, لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے اس کا رتبہ بہت یہ رتبہ سب سے اونچا ہوگا. حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. اب آپ کہ ایک آدمی نے تو سب کچھ لٹا دیا. پتہ چلا کہ جب وہ پانی مانگ رہا تھا, لوگوں نے کہا فلاں فلاں فلاں,
ओ वाह वाह वाह, तुमने तो क्या जबरदस्त बहादुरी। उसने कहा हमारे कबीले वासी अपने कबीले की शान के लिए ऐसे ही लड़ते हैं। तो बस इस बात पे कि वो असबियत कबीले की ले आया, ओ सिर्फ ये बेअदबी हो गई अल्लाह और रसूल के हक में, तो हुजूर ने कहा जहन्नमी है। ये जहन्नमी है सारे ख्वारिज। ठीक है, इसमें किसी फतवे की जरूरत नहीं है। और अफसोस मुझे ये है कि नेशनल असेंबली के मेंबर हों और स्पीकर बैठा हो अयाज सादिक जी, और जनाब हमारे शहबाज शरीफ बैठे हों और अपोजिशन लीडर बैठे हों और मरबत कहे पीटीआई का ये वकील कि हम जो हैं, हम तो यानी पंजाब को ये कि हम मुर्गी को ज़िबा करते वक्त तो अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, लेकिन पंजाबी गर्दन उतारते वक्त हम तकबीर भी नहीं पढ़ते। आपको DGISPR ने कहा ना कि हमारे बच्चों के सर काट के फुटबॉल खेलते हैं ना, तो क्या वो मुसलमान हैं? नहीं जी, ये तुम 10,000 प्रोग्राम कर लो, ये लानती हैं अफगान, इन्होंने ये गोरों के साथी हैं, ये एक कबीला है। नेतन्याहू और गोरे और पठान एक कबीला है जी। ये सबसे बड़ा दुश्मन इनका बनी इस्माइल है, सरवरे कायनात हैं। और ये जो पाकिस्तान बनाया गया था, ये बनाया इसलिए गया था कि हिंदुस्तान से ये जो है मुसलमानों को डिवाइड करके निकाल के और फिर इनको ऐसे काटा जाए। मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, लॉरेंस ऑफ अरेबिया भेज के वो मदानी फेर दी इस्लाम में, और इंडिया में ये किया। तो ये जो है शुरू दिल से, आप पठान देख लें, सूदखोर भी था, वही ट्रेड्स हैं जो ज्यूज के हैं। तो भाई ये यहूद के, जिस तरह इमरान खान जो है रिश्तेदार है, जैसे इसके बच्चे यहूद ने पाले हैं, ये इनको अफगानियों को भी यहूदियों ने पाला है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि एडमिन साहब के फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ पाकिस्तान का जिहाद, पाकिस्तान की अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो पाकिस्तान ने किया, ये सरासर जायज़ था। ना सिर्फ जायज़ है, ये कहाँ मर गया है तारिक जमील, कहाँ मर गया है फजलुर रहमान, कहाँ मर गया है सिराजुल हक, कहाँ मर गया है नईमुर रहमान जमात फलानी। ये इनको अब फतवे देने भूल गए हैं। देखिए ना, जब आपने खश्ते अव्वल चून हद मार में से मैं कह रहा था, जब एक रियासत बनी, भाई हम कहाँ से आए, हमने जो है उधर से आए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमने कौन सी इमारत तामीर की है? हमने इस्लाम के नाम एक नजरियाती इस्लामी रियासत, अब उसको जो गिरा रहा है, अब देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि मस्जिद मदीना में पहले, लेकिन जो इसने जो इसरार ने एक बात की है, इसके अंदर मैं कुछ आपको बातें फिर हाईलाइट करना चाहूंगा जिसका जुड़ेंगे, और मैंने अपने स्टैट्स में लिखी थी कि एडमिन साहब पिछले 5 सालों का मैं सिर्फ आपको बताऊंगा इसके अंदर के 5 सालों में हमने कितनी दफ़ा अफगान हुकूमत के साथ रब्ता किया, उनसे हमने कोशिशें की इस फितनातुल ये जो ख्वारिज है इसको ख़त्म करने के लिए, फितना अल ख्वारिज को ख़त्म करने के लिए कितनी दफ़ा हमने काविशें की, जो मैं पिछले 5 साल में हुई उनकी मैं आपको कुछ तफसीलें देता हूँ कि वज़ीर दिफा और DGISPR का 2 दौरे अफगानिस्तान के अंदर इसी सिलसिले में कि यार इनको बांधो, इनको मना करो कि ये मुसलमान भाइयों के ऊपर आके जुल्म कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे नुमाइंदा खसूसी के 5 दौरे, सेक्रेटरी के 5 दौरे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का 1 दौरा, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 मीटिंग्स हुई वहाँ पर, 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हुई। ये आप बता सकते हैं बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स क्या होती हैं? देखिए, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग ये होती है कि जब छोटी मोटी झड़प हो तो जो लोकल कमांडर्स होते हैं वो उसका तस्वीर आप ही कर देते हैं कि भाई ये जो हुई है, या गलतफहमी बनाते हुए, या अगर शर से हुई है तो ये आपको वार्निंग दी जाती, यानी फ्लैग मीटिंग में वो लोकल लेवल पे और ठीक है जी। और 836 एहतजाजी मरासले हुए और 13 डिमार्च हुआ। डिमार्च क्या होता है वैसे? डिमार्च होता है जब सफ़ीर को बुला के उसको बाकायदा कंप्लेंट लिख के दी जाए, ठीक है, यानी उसे पकड़ के, यानी जिस तरह कोर्ट बुलाती है ना, एक तो वो उस पर फर्द जुर्म नहीं आयद होती, लेकिन एक किस्म का उसको ये क्या तुम इसका भाई ये तुम कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक है उसको। लेकिन एक बात आप याद रखें कि हमने जो सबसे बड़ा एहसान किया है, 40 साल इन अफगानों को
اپنا پیٹ کاٹا. خدا کے واسطے جو آج امیجن کریں کہ آج ان کے جو 30 سال 35 سال کے جوان ہیں وہ یہاں کی پیدائش ہے. ہاں جی, ان کی جو ان کا نمک کرکٹ ٹیم کا جو کیپٹن ہے محمد ابھی پاکستانی پیدائش ہے, اور یہ نمک حرام ہے. اور خدا کی قسم یہ تو وہ ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے آپ کے شکم مادر سے, آپ کے رحم سے, یہ جو ہے یہ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے. صلہ رحمی بیٹے, میں اپنی ماں کے پیٹ سے اگر ہم 2 بھائی 3 بھائی 2 بہنیں پیدا ہوں گی تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. ہم نے ان کو 40 سال ان کو پالا پوسا, اپنے آئی ڈی کارڈ بنا کے لیے, بینک اکاؤنٹ کھلے. آج دیکھو لوہا مارکیٹ پٹھان, کپڑا مارکیٹ پٹھان, لبرٹی پٹھان, سب سے زیادہ جو اس وقت طاقتور اور فائنینشلی طاقتور لوگ ہیں, اور سب سے زیادہ جو اسمگلنگ کا پیسہ جو ہے, جو اسٹیٹ آف پاکستان کے پیسے سے بھی بڑا ہے, وہ کون ہے؟ افریدیز اور اسمگلنگ کو حلال بھی کہتے ہیں. ایڈمن صاحب, میں اس کے اندر آپ کو ایک چیز پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے پچھلے 5 سالوں میں کتنی کوششیں کی افغان گورنمنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ فتنہ الخوارج کو پٹا ڈالیں, ان کو روکیں, لیکن ان ریٹرن کیا ہو رہا ہے؟ ان ریٹرن یہ ان کو اسلحہ دے رہی ہیں, ان ریٹرن یہ ان کو شیلٹر دے رہی ہیں, ان ریٹرن یہ ان کو پاکستان کے خلاف لڑنے کی صلاحیت دے رہی ہیں. لاسٹ ٹائم جب پاکستان نے اپنے حق کو منواتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں جب ان کو خارجیوں کو جب منہ توڑ جواب دیا, تو اس کے ریٹرن میں افغانیوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ انہوں نے 10 اور 11 اکتوبر کو ہم پہ حملہ کیا پاکستان کے اوپر, اور بڑا زبردست حملہ کیا. پھر انہوں نے کہاں بیٹھے ہوئے تھے خود, یہ کس کی گود میں؟ 12-13 کو کیا, اور یہ کدھر بیٹھے تھے؟ مودی. کیا بات ہے. اب بیٹے آپ, سوری میں آپ کے نیریٹو سے تھوڑا ہٹتا ہوں. او بھائی, یہ جو ہیں, یہ جو پٹھان جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان کی اولاد سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے, پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ ہارون کو. جی. تو جب واپس آئے, موسیٰ نے دیکھا کہ سامری جادوگر نے, عمران خان تھا نا, سامری جادوگر بھی عمران خان تھا نا, اس نے عورتوں کے زیور لے کے تو گائے بنا لی جس میں سے ہوا گزرتی تھی, وہ با کرتی تھی, سجدہ کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ اتنے پریشان ہوئے, آتے ساری اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. تو انہوں نے کہا میرے ماں جائے, میری ہاتھ چھوڑ, یہ سامری جادوگر, یہ عمران خان کی خواصت ہے. تو پھر پنشمنٹ کیا اللہ نے دی؟ اس نے کہا تمہارا آگے راستہ بند, تم یروشلم نہیں جاؤ گے. واہ. بابا پھر بتاؤ کیا ٹول ٹیکس لگایا اللہ نے؟ کہا جس لوگوں نے سامری کی, جتنے یہ پی ٹی آئی والے ہیں, جتنے یہ سامری کی اولاد ہے, جنہوں نے اس کی پیروی کی, وہ اپنے خونی رشتوں کو قتل کریں. باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, بھائی بہن کو. یہ سزا رکھی جی. اور 300 سے زیادہ لوگوں کی گردن اتاری گئی تھی. پھر آگے اللہ نے پھر آپ کا ناکہ کھولا اپنا جو موٹر وے کا, پھر یہ آگے گئے. آپ بیٹے ایک بات سمجھ لیں, مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے, ہم نے تو ان افغانوں کو اپنے پیر, اپنے مطلب کہ ہم نے اللہ رسول کے بعد اگر کسی کی پوجا کی ہے تو ان افغانوں کی. اور میرا پیر داتا گنج بخشی در 1100 سال, اور میرا ہیرو کرنل شیر خان, اور ہمارے بچے پیارے, ہم کہتے ہیں کتنا پٹھان سا لگتا ہے, سونا لگتا ہے. ہاں جی. اور مجھے بتاؤ کہ ان کو شرم نہ آئی کہ جس تھالی میں انہوں نے کھایا اسی میں چھید کیا. صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز اس ٹائم پہ یہ بات بہت قابل غور ہے کہ جس وقت آپ نے بتایا کہ یہ لوگ پاکستان پہ حملے کر رہے تھے 11-12 کو انہوں نے پاکستان پہ جب حملہ کیا, وہاں پر فتنۃ الخوارج کے ساتھ مل کے ان کا وزیر خارجہ کدھر بیٹھا تھا؟ مودی کے پاس. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں آپ سے توقع کرتا کیوں بیٹھا تھا اس کی گود میں. اور یہ دونوں گاؤ پرست ہیں, یہ دونوں گائے کے پجاری ہیں, ان کے ڈی این اے میں دونوں کے گائے کی پرستش ہے. اور یہ تمہیں کبھی کسی ملا نے, مولانا نے بتایا؟ طارق جمیل, فضل الرحمان, وحدت المسلمین. آپ یہ اخوانی کو گاؤ پرست کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ گاؤ پرست ہیں. جب دیکھیں سامری نے, جب ہے یہ ہندو کیوں گائے کی پوجا کرتے ہیں؟ خدا سمجھتے تھے نا جی. اور کہا ہوا کہ گائے کے زمین گائے کے سینگوں پہ ہے. تو بھائی صاحب دوسری کون سی قوم ہے
جس نے موسیٰ کے ہوتے ہوئے وہ تو رات لینے گئے, اللہ کا پیغام لینے گئے, اور پیچھے گائے بنا دی. اور یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں, اور مودی اور افغان بھائی ہیں, گاؤں پرست ہیں. تبھی یہ 1947 میں پاکستان بننے کی مخالفت میں صرف افغانستان کھڑا تھا. تو ایڈمن صاحب, اس میں انڈیا کا جو کردار تھا, اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے کہ اس کو یعنی کہ فراموش کیا جا سکتا ہے, کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ بات سنیں, آپ ہوں, میں ہوں, بات یہ ہے کہ enemy of my enemy is my friend. یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے, جن کو ہم نے 40 سال بنا دی, روٹی دی, آج نہیں جی, اور یہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا. جی, ہر ایک نے ان کو فتح, ہر ایک نے کیا. یہ فتح ہی ہوتے رہے تو یہ حالات ہیں ان کے. اور بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے تم پہ کب اٹیک کیا؟ تمہیں تو رنجیت سنگھ بندے نے بھی پتہ کر لیا تھا, جس کا 5 فٹ 4 انچ قد تھا, چیچک زدہ چہرہ تھا, ایک آنکھ سے کانا تھا, اور تمہیں تو وہ بھی کابل تک تمہیں چپت لگا کے آیا تھا. بات یہ ہے کہ ہماری, دیکھیں ہم کیوں آئے ادھر, ہم آئے کہ جناب پاکستان کا, تو ہم نے تو ان کو چھوڑ کے آئے اور تم ان کے ساتھ جا رہے ہو. اور نمک حرامی کی بھی کوئی مثال دیکھی ہوگی, اتنی بڑی نمک حرامی ایسے نہیں. شیرازیہ حافظ صاحب, میں تمہیں نہیں کہہ رہا, وہ شیرازیہ حافظ شیرازی کو کہہ رہا ہوں. وہ ذرا بیٹھتے جا کے ذرا غلط ہونا کی گل سی, انہیں کیا ان مردود منافق قوموں میں اول افغان اور دوم سوم نہیں میں کہوں گا کہ وہ میں کہہ دیتا ہوں, لیکن اول کون ہے؟ ورلڈ کپ کس کا ہے؟ افغانوں کا ہے. یہ جو ٹرمپ سے میٹنگ کر کے عمران خان ورلڈ کپ لایا تھا نا, جس میں لداخ دے دیا تھا ہندوستان کو, جی, ان کی کڑیاں, ان کا ڈی این. اور یار بات سنو, تم یہ سارا علاقہ لے لو, یہ سارے جو ہیں, یہ زوائن جو ہیں, ان کا جو پلاننگ تھی 1893 سے تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ ان کی کتاب دیکھیں زوائنس کی, ان پہ جو سام بنا ہوا مدینہ اس کے اندر ہے. اوکے, مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں ہمارے نبی کے پاؤں ٹچ کیے ہیں, چاہے وہ مصر ہے یا مدینہ ہے, ہم اس کو گریٹر اسماعیل کا حصہ بنا کے چھوڑیں گے. بڑی بات ہے. اس کے بارے میں قرآن کی کیا رائے ہے کہ اب ہمیں انڈیا اور افغانستان دونوں مل کے پاکستان کے اوپر اب جو حملے کر رہے ہیں اور ان کو سہولت کاری چل رہی ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ یہ کیا ساری دنیا میں کو زور مگا. دیکھا نا بھائی, یہ شیطان مردود کا اس سے بڑا کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا. مردود کیوں ہوا؟ شیطان جو تھا, کیونکہ اس نے اس آدم کو کہا کہ یہ مٹی سے. تو یہ پنجابیوں کو اور یہ مسلمانوں کو جو بنی اسماعیل کو فالوور ہیں, یہ ان کو کمی کہتے ہیں. اوہ ہم تو چودھری ہیں بنی اسماعیل کے, اور سرور کائنات جو ہیں حاجرہ کی جو اولاد ہیں بنو, آپ دیکھ لیں کہ ان کا اصل ٹارگٹ بنی اسماعیل سرور کائنات ہیں. تبھی انہوں نے عمران خان جیسا زانی بدکار شخص کو ریاست مدینہ کا سربراہ بنایا, تاکہ اس کی زد میں کون ہے؟ سرور کائنات کا کریکٹر. بالکل ٹھیک. اور یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے کہ حضرت یعقوب کے جو 2 ابھی قبیلے بچے ہوئے ہیں جن کو یہودا کی سپرویژن میں, اگر وہ کسی کو اون کرتے ہیں قبیلے کو, تو دیٹ از افغان. کلمہ پڑھ کے مسلمان بھائیوں کو, اور وہی کس کا نام لیتا ہے, عبداللہ بن ابی کی بات ادھر کریں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آپ ایک اور کیجئے کہ یہ ان منافقوں کے گورا پرست اور عمران ٹو ہمارے دانشور ہوں, چاہے اولیاء مقبول جان ہو, سمجھے, ٹھیک ہے, چاہے وہ دوسرا جو پروگرام والا ہو, چاہے ہارون رشید ہو, ہارون رشید جیسا جو اس کو, وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے میری بات سن لیں, یعنی وہ کہتے ہیں یہ میں پتہ کس کی بات کر رہا ہوں, یہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو قریشی نہیں تھا پرائم منسٹر بنا تھا, اٹک سے لڑا تھا, وہ آ کے ہمارے نیشنل ڈیفنس کالج میں تھا اس وقت, وہ ایک لیکچر دیتا تھا کہ بھائی یہ جو میثاق مدینہ ہے, یعنی کہ جنا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ابراہیم اکارڈ, تو وہ اس کی پریچنگ کرتا تھا کہ حضور نے بھی مانا تھا
جب مکہ گئے تھے تو صلح کی تھی یہودیوں کے ساتھ، میثاق مدینہ. یہ اتنے حرام خور ہیں یہ جو ان پٹھانوں کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے علماء، کہ یہ چیز انہوں نے قوم سے چھپائی ہوئی ہے کہ میثاق مدینہ اور بات ہے، ریاست مدینہ اور بات ہے. جب میثاق مدینہ میں تمام جیوز کے ساتھ پیکٹ ہوا، تو جب جیوز نے اپنے اس پیکٹ کو توڑا تو پھر اسی نبی نے ان کو مدینہ بدر کیا یا نہیں کیا؟ بے شک کیا. تو وہ نہیں بتاتے. تو بات یہ ہے بیٹے، یہ جو ہے نا، یہ ایک قبیلہ ہے، دو قبیلے. دیکھو اللہ نے جب دنیا بنائی، سیکنڈ ٹائم آدم ثانی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو، تو ان کے جو دو بڑے نبی ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اس کے بعد سرور کائنات آئے نا. اگر اللہ نے ان کے سر پہ سرور کائنات بٹھا دیا تو یہ اخبان چاہے جلیں بجھیں، کیا ہمیں اللہ کی پیروی کرنی چاہیے یا ان کی پیروی کرنی چاہیے؟ اس میں چاہوں گا کہ حافظ تھوڑا سا اس میں چپ ان کرے کہ بھارت کی پشت پناہی کے ساتھ اس ٹائم پہ فتنۃ الخوارج پورا بوسٹ ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر پاکستان نے فتنۃ الخوارج، ان کو اجازت ہے کہ وہ آئیں ہمارے ملک میں، ہمارے معصوم بچوں کے اوپر ظلم کریں، ہمارے لوگوں پہ ظلم کریں، لیکن اگر پاکستان اس کا جواب دے گا تو وہ ہم پر حملہ کریں گے اور انڈیا سے مدد لیں گے. اچھا، اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز کہ بھارت کی پشت پناہی کے ساتھ جو فتنۃ الخوارج اس ٹائم پہ سرگرم ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو آپ کے ملک آ کے آپ کے بچوں پہ، معصوموں کے اوپر آ کے ظلم کریں گے، لیکن اگر اس کے جواب میں پاکستان نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو ہم بھارت کی پراکسی، ہم تو مل کے اور زیادہ. اس کے بارے میں تو میں دو کتابوں کا حوالہ دینا چاہوں گا نا. 2 حدیث ہیں اس کے بارے میں، 2 کتابوں میں اس کے بارے میں حدیثیں لکھی گئی ہیں. ایک جو سب سے پہلے میں نے جس کا حوالہ دیا تھا، بخاری شریف کے بعد اگر اتھینٹک کتاب آتی ہے تو وہ مسلم شریف، اس کی حدیث نمبر 1848 نمبر ہے. اور دوسری کتاب احادیث کی 6 کتابوں میں اس کا نام بھی آتا ہے، سنن النسائی ہے، 4128 نمبر حدیث اس میں ہے. اس میں فرمایا گیا کہ جو شخص کسی غیر شرعی، باطل یا تعصب پر مبنی جھنڈے کے نیچے لڑے، کسی قوم، گروہ یا عصبیت کی حمایت میں غصہ کرے یا انہیں دعوت دے یا ان کی مدد کرے، اور اسی حالت میں اگر وہ قتل ہو جائے تو وہ یہ اس کی جو موت ہوگی نا، وہ جاہلیت کی موت ہوگی. یعنی کہ ہندوستان کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یار ہندوستان کی تو ہے، جو ہمارے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے کے پی کے چیف منسٹر جو کہ ان کے خوارج کے لیے تعزیتی دعا مانگ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے نہیں، خاموش بیٹھے ہیں. ہاں جی. ہاں، تو مجھے بتائیے کہ پھر لعنت نہیں ان لوگوں پہ جو ان کو بھی ابھی تک قبول کر کے بیٹھے ہیں. تو ایڈمن صاحب، ایک بات کنکلوژن کے اندر یہ آئی کہ یہ مسلمان کی لڑائی نہیں، یہ مسلمان کی خوارج کی لڑائی ہے، منافقوں کے ساتھ لڑائی ہے، یہ دین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہے. اور یہ مسلمان تو وہ بھی تھے جو حضرت امام حسین کے اوپر تیر برساتے ہوئے سورۃ یاسین پڑھے تھے. اب مجھے بتائیے کہ کیا معاویہ جو تھے، اب اس کو چاہے دیکھیے نا، ہمارے دونوں گروہ ہیں، ایکسٹریم پہ ہیں، لیکن کاتب وحی بھی سے، ہاں جی، کہتے ہیں مسلمان بھی اس کی چھین نہیں سکتی ہے. اور وہ حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بھی بڑا ملاقہ دوں کہ معاویہ کی جو خلافت تھی وہ اسلام نے زیادہ گین کیا، زیادہ فتویٰ کی حضرت علی کے مقابلے میں. یعنی کہ یہ میں کمپیریزن کوئی نہیں ہے. صدر کائنات کے بعد حضرت علی کا جو مقام ہے، یعنی جب حضور نے فرما دیا نہیں، جب کہہ دیا کہ اے علی تیرا مقام وہی ہے جو ہارون کا تھا، لیکن نبوت ختم ہو گئی. بالکل. اور جب عمر بن خطاب کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ پاکستان نے، میں بیٹے 83 سال کا ہوں، میں 6 سال کا تھا تقریباً جب میں یہاں پاکستان کا مطلب کیا تھا. آج میں بتا دوں پاکستانیوں کو کہ یہ کہتے ہیں مغربی پاکستان والے جو خوارج کے حامی ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان، بکواس کرتے ہیں. پاکستان انہوں نے بنایا جو قربانی دے کے ادھر سے آئے، اور وہ کس لیے آئے؟ پاکستان کا یعنی جن کو پتہ بھی نہیں تھا، ایک عام جاہل کسان، اس نے محمد
محمد کے نام پہ انٹری کی, اور محمد یہ کے نام پہ بات جان دی. دیکھیں, یہ خوارج کیا کر رہے ہیں, یہ جو آپ کے پاکستانیوں سے لوگ خائف کیا ہے, ایک تو آپ کے ایٹم بم سے خائف ہیں, دوسرا ایٹم بم کون سا ہے آپ کے پاس؟ دل میں قرآن میں جو محمد کی غلامی ہے, بالکل ہیں, وہ کوئی ایٹم بم میں جوید ہو کوئی ہو, اور اگر اس نے بدتمیزی کی حضور کے بارے میں سے جدا, اور وہ بھیجا گیا اس کو کہ یہ ایٹم بم جو ہے عمران خان کو بھیجا گیا کہ یہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. پروگرام کے اختتام میں کہ مسلمان وہ بھی تھے جو نعوذ باللہ رسول کے نواسوں کے اوپر, حضرت امام حسین کے اوپر تیر برسا رہے تھے اور سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے, کلمہ گو تھے. تو مسلمان وہ بھی کیا ہم ماننے کے زیادہ پاپولر تھے, وہ ورلڈ کپ تھا ان کے پاس, اور یہ وہی خوارج ہیں, یہ وہی خوارج ہیں, یہ وہی کی لڑائی ہے. بیٹے دیکھیں, اگر میں نے آج کلمہ پڑھتا ہوں تو میرے لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل چیز کیا ہو جاتی ہے؟ کون سی ہستی؟ سرور کائنات جی. لیکن آج بھی میں چکزئی کی طرح یہ کہوں کہ میں پہلے پٹھان ہوں تو پھر میں لانتی نہیں ہوا. ہاں جی, عصبیت تو ختم ہوگی. سب سے پہلے ہم پاکستان, آپ کیا اچکزئی کو میں ایک بڑا یعنی کہ جہاں دیدہ اور بہت اچھا, میں بڑا اس کا فین ہوں. لیکن دیکھیں, فین ہونا اور بات ہے, فین تو جو ہیں وہ ابو جہل کے بھی تھے. ہاں جی, لیکن یزید کی بھی فالوئنگ تھی. یزید کی بھی فالوئنگ. بات یہ ہے کہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے, میں تم سب کو کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بتاتا ہے, پاکستان کے مسلمان شہریوں کا صرف ایک ہی ہے, ایک جو ہے وہ ہے لٹمس ٹیسٹ کی محمد سے وفا ہم نے تو ہم تیرے ہیں. کیونکہ ہمارا آرٹیکل 2A کیا کہتا ہے؟ نتھنگ ریپگننٹ ٹو اسلام ول بی فارمولیٹڈ. تو پھر اسی کو مان لیں. پھر جو ہے آپ نے آج تک سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ اور پھر 227 کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ عزیز صاحب, آرٹیکل 227 آف کانسٹیٹیوشن آپ پڑھ لیں, مجھے بلا لیں, آپ مجھے بتائیے. کہتا ہے کہ تمام جو قوانین پاکستان کے آئین میں ہیں ول بی براٹ ان اکارڈنس ود قرآن اینڈ سنہ. تو کدھر گیا یہ چیف جسٹس؟ کدھر گیا یہ بکلا؟ یہ سو موٹو لینے کے باپ سے بیٹے نے تنخواہ نہیں لی, اس کو سو موٹو لے رہے ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایڈمن صاحب, پروگرام کے اختتام پہ میں اس بات کے اوپر پھر اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں. میں پھر ایمفسائز کروں گا کہ جنہوں نے نواز نبی کے اوپر تیر برسائے تھے, خود کو مسلمان کہتے تھے, سورۃ یاسین پڑھ کے وہ تیر برسا رہے تھے, یہ وہی خوارج ہیں جو آج افغانستان میں بیٹھے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام کے نام کر رہے ہیں. ایک میں کروں, اور ان کے ساتھ جنگ جائز. میں آپ کو بتاؤں, میں جس نے یہاں ہجرت کی, میں ایک بات برملاش کہتے ہوئے شرم نہیں آتی مجھے, میرا ہر وہ پٹھان پشتون بھائی جو پہلے پشتون ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, لیکن ہر پشتون بھائی جو پہلے مسلمان ہے اور پھر پشتون ہے اور لا الہ اور اللہ رسول کو مانتا ہے اور آئین پاکستان کو مانتا ہے, میں اس کو سلام بھی کرتا ہوں اور میں اس کی جوتیاں بھی صاف کرتا ہوں. بے شک. ایڈمن صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. میرے خیال سے ہماری آڈینس کو کافی کلیئرٹی آ گئی ہوگی کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں کہ جی اسلام کی اسلام سے جنگ تھی, نہیں, یہ اسلام جو کہ پاکستان ہے اس کی جنگ فتنۃ الخوارج کے ساتھ تھی, اور خوارج وہ ہوتے ہیں جو کلمے کے نام پر مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہیں, اور ان سے جنگ جائز ہے. آپ کو سلام کرنا ہے, میں نے کبھی آپ کے پروگرام میں بہت شکریہ, ہم نے آپ سے اتنا کچھ سیکھا. نہیں بیٹے, بات سنیں, اس لیے کرنا ہے کہ ہماری جنریشن ہے بچوں کی, شاید ان کو یہ مسلمان کہنا شرم آتی تھی. آج آپ نے اس نئی جنریشن کو آپ نے ایک شمع روشن کر دی ہے کہ ہمیں مسلمان ہونا اور اپنے آپ کو محمد کی غلامی اور اس کا تابعداری کرنی, کہ یہ کہنا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, یہ جھنڈا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایڈمن صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو اس سے سمجھ آئی ہوگی. آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہوں ضرور کامنٹ کیجیے گا, آپ کی جتنی بھی رائے ہو اس بارے میں ضرور کامنٹ کیجیے گا, کیونکہ ایڈمرل صاحب از آلویز اوپن فار ڈسکشن. اور آج ہم نے حافظ بھی ایڈ کر لیا. تھینک یو, بہت شکریہ حافظ صاحب ٹائم دینے کے لیے. ایڈمرل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اللہ حافظ.